मेरा एक रिश्ता नहायत खूबसूरत लड़के का आया जो कि आला पोस्ट पर भी था, जबकि मैं एक मामूली शक्लो सूरत की लड़की जिसका कहीं रिश्ता ही नहीं हो रहा था। मैंने जैसे ही लड़के की तस्वीर देखी तो दिल ही हार बैठी। लड़के वालों ने शर्त रखी कि लड़का तस्वीर देखेगा तो हाँ या इनकार करेगा। मैंने डर के मारे अपनी एक खूबसूरत सहेली की तस्वीर अपनी जगह भेज दी। शादी वाले दिन जब मेरे शोहर ने मेरा घूंघट उठाया तो मेरी शक्ल देखकर मेरे शोहर ने मेरे साथ, हम ज्यादा अमीर तो ना थे मगर गुर्बत में भी खुशहाली से बसर हो रही थी। जो ही मैं 17 साल की हुई और चेहरे पर नोखेजी के आसार आने लगे, माँ को मेरे हाथ पीले करने की फिक्र सताने लगी। मिलने जुलने वालियों से मेरे रिश्ते के बारे में तस्करे शुरू हो गए। जब मेरे कानों में ये तस्करे पड़ते तो मैं सोचती कि अभी तो मैंने मैट्रिक भी पास नहीं किया, जाने अम्मा को मेरे ब्याहने की फिक्र क्यों पड़ गई है। हमारे पड़ोस में जोया नामी एक खातून रहती थी जिन्हें हम खाला जी कहते थे। इनका भांजा लाहौर में पढ़ रहा था। खाला ने मेरे रिश्ते की बात अपने भांजे से छेड़ी। लड़के ने शर्त रखी कि वो लड़की को देख कर ही शादी करेगा। अगर पसंद आई तो ठीक, वरना इनकार कर देगा। लड़की को पहले देखना और फिर पसंद ना आने पर रद्द कर देना एक मायूब बात समझी जाती थी। लिहाजा मेरे वालिदैन ने इस शर्त को नामंजूर कर दिया। अलबत्ता इस बात पर राजी हो गए कि अगर लड़का सिर्फ तस्वीर देखने पर इक्तिफा करे तो इसे तस्वीर दिखाई जा सकती है, वो भी खाला की जिम्मेदारी पर, कि तस्वीर बाद में वापस कर दी जाएगी। खाला ने ये बात मंजूर कर ली। इन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे पास कोई अच्छी सी तस्वीर है तो दे दो। मैं रिश्ते की बात सुन चुकी थी, जानती थी कि तस्वीर किस मकसद के लिए मांगी जा रही है। लिहाजा कह दिया कि ढूंढती हूँ, अगर कोई पड़ी होगी तो दे दूंगी। इन दिनों तस्वीरें बनवाने का रवाज कम था और हम एक छोटे से मोहल्ले में रहते थे जहाँ शायद ही कोई अच्छा फोटो स्टूडियो होता। तभी लड़कियां घर से बाहर तस्वीरें नहीं बनवाती थीं। कुछ दिनों तक मैं अम्मी और पड़ोसन खाला को यूं ही टालती रही। मैं शक्लो सूरत की मामूली लड़की थी, ऊपर से मेरी तस्वीर भी अच्छी नहीं आती थी। जब शादी की तकरीब में मेहमान वगैरह एक दूसरे की तस्वीरें बनाते तो फोटो देखकर लगता जैसे तस्वीर में मेरी शक्ल हकीकत से भी ज्यादा बिगड़ी हुई है। मेरे फोटोजेनिक फेस ही नहीं था। इन दिनों मैं अजब शशो पंच में मुब्तला थी। उधर खाला अपने भांजे के हुस्न की तारीफें करते न थकती। फिर एक दिन इन्होंने इसकी तस्वीर लाकर अम्मी को दिखाई, जो मैंने भी देख ली। अब दिल में कुछ खुदबुद हुई। सोचा कि ऐसा खूबसूरत लड़का ये यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो, भला मुझ जैसी मामूली शक्ल की लड़की की तस्वीर से कैसे मुतासर हो सकता है। वो तस्वीर देखकर जरूर मेरा मजाक उड़ाएगा। उधर खाला थी कि रोज तस्वीर का तकाजा करती थी। अम्मी से कहती थी कि देखना, ये हीरे जैसा लड़का हाथ से निकल जाएगा, फिर ऐसा रिश्ता तुम्हें कहाँ मिलेगा और तुम पछताती रह जाओगी। इनके बार बार के तकाजे से तंग आकर बिलाकर मैंने एक हल सोच लिया। मैं किसी सूरत नाकामी नहीं देखना चाहती थी। मेरी एक बेहद खूबसूरत सहेली शुमाइला थी, वो मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी। उसका एक फ़ोटो मेरे पास मौजूद था। मैंने वही फ़ोटो एक लिफाफे में बंद करके अम्मी को दे दिया। इन्होंने इसे खाला के हवाले किया और खाला ने वो बंद लिफाफा लाहौर अपने अजीज़ों को भेज दिया। इन्होंने मुझे पहले देखा हुआ था, गालिबन इसीलिए लिफाफा नहीं खोला। लड़के को तस्वीर बहुत पसंद आई और इसने फौरन रिश्ते की हामी भर ली। खाला के पास खत आ गया कि इम्तिहान से फारिग होते ही लड़के वाले हमारे घर आकर मंगनी या निकाह करेंगे, रिश्ता पक्का समझे। नंद नंदिया क्या चाहिए, दो आंखें। मेरे वालिदैन की तरफ से भी हाँ हो गई। अम्मी इस कदर खुश हुई कि फौरन जहेज के जोड़े सीने बैठ गईं। मैं दिल ही दिल में शादां थी कि ये तरकीब तो कारगर हो गई। अब जनाब जब वो घूंघट उठाकर मेरी सूरत देखेंगे तो चकरा जाएंगे, तब क्या होगा। खुद को तसल्ली देती कि मैं हालात संभाल लूंगी, इतना तो मुझ में एतमाद था। 2 माह बाद मेरी शादी की तारीख रख दी गई और 4 माह बाद मैं सज्जाद के साथ ब्याह कर ससुराल चली गई। सुहागरात सज्जाद ने बड़ी आरजुओं के साथ मेरा घूंघट उठाया। जो तस्वीर वाली सूरत इन्होंने दिल में बसा रखी थी, मैं इससे कतई मुख्तलिफ थी। वो ठंडी आह भरकर रह गए। शरीफ और इज्जतदार खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। मेरे वालिदैन की इज्जत को मद्देनज़र रखा और अपने खानदान का पास भी। फिर ये भी चाहते थे कि एक मासूम सी लड़की का दिल ना टूटे। निकाह हो चुका था, मैं रुखसत होकर इनके घर आ चुकी थी। शादी मजाक नहीं होती कि इसी रात मुझे अपनी ख्वाबगाह से निकाल देते। एक 16-17 बरस की लड़की 16 सिंगार किए इनके सामने
کہ یہ ترکیب تو کارگر ہو گئی۔ اب جناب جب وہ گھونگھٹ اٹھا کر میری صورت دیکھیں گے تو چکرا جائیں گے، تب کیا ہوگا؟ خود کو تسلی دیتی کہ میں حالات سنبھال لوں گی۔ اتنا تو مجھ میں اعتماد تھا۔ 2 ماہ بعد میری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی اور 4 ماہ بعد میں سجاد کے ساتھ بیاہ کر سسرال چلی گئی۔ سوہاگرہ سجاد نے بڑی آرزوؤں کے ساتھ میرا گھونگھٹ اٹھایا۔ جو تصویر والی صورت انہوں نے دل میں بسا رکھی تھی وہ اس سے قطعی مختلف تھی۔ وہ ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گئے۔ شریف اور عزت دار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ میرے والدین کی عزت کو مد نظر رکھا اور اپنے خاندان کا پاس بھی۔ پھر یہ بھی چاہتے تھے کہ ایک معصوم سی لڑکی کا دل نہ ٹوٹے۔ نکاح ہو چکا تھا، میں رخصت ہو کر ان کے گھر آ چکی تھی۔ شادی مذاق نہیں ہوتی کہ اسی رات مجھے اپنی خوابگاہ سے نکال دیتے۔ ایک 16-17 برس کی لڑکی 16 سنگار کیے ان کے سامنے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ صبر کے سوا چارہ نہ تھا۔ انہوں نے صبر کر لیا۔ اس میں انہوں نے اللہ کی رضا اور اپنی بہتری سمجھی۔ میں بھی کوئی اتنی بدصورت نہ تھی، معمولی صورت سے کچھ بہتر ہی تھی۔ اور ویسے بھی معمولی صورت کی لڑکیاں جب دلہن بنتی ہیں تو وہ بھی خوبصورت لگنے لگتی ہیں۔ میں بھی دلہن بن کر خاصی دلکش لگ رہی تھی۔ تبھی انہوں نے مجھے قبول کر لیا۔ البتہ مجھ سے پوچھا ضرور کہ یہ تصویر تمہارے گھر والوں نے غلطی سے بھیجی تھی یا خالہ جی نے ایسا کیا؟ میں نے کہا یہ میں نے کیا تھا، کیونکہ جب خالہ نے آپ کی تصویر دکھائی تو وہ میرے دل پر نقش ہو گئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ آپ مجھے ہر صورت قبول کر لیں، اس لیے سچ سے کام لیا۔ سجاد نے کہا اگر میں اس دھوکے کو قبول نہ کرتا تو؟ میں نے کہا میری قسمت اچھی تھی، آپ نے قبول کر لیا، اب معاف بھی کر دیں۔ سجاد نے کہا چلو معاف کیا، تم بھی کیا یاد کرو گی کہ کس رئیس سے پالا پڑا ہے؟ میں نے پوچھا کہ کیا آپ کے گھر والوں نے وہ تصویر دیکھی تھی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے انہیں نہیں دکھائی تھی۔ یہ بات یوں ہی نہ کہی گئی تھی۔ سچ یہی تھا کہ ان کا سلوک میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ ہم میاں بیوی ہنسی خوشی رہنے لگے، مگر پھر بھی ان کو ایک کوریج سی تھی۔ وہ اکثر کہتے کہ کاش اس پری کو ایک نظر دیکھ سکتا جس کی تصویر میرے خیالوں میں بس گئی ہے۔ میں ان کی بات مذاق میں ٹال دیتی تھی، یہی سمجھتی کہ مذاق کر رہے ہیں۔ یوں میری شادی کو 6 سال گزر گئے۔ میں ایک بچے کی ماں بن چکی تھی، مگر سجاد اب بھی کبھی کبھار اس تصویر والی لڑکی کا ذکر چھیڑ دیتے۔ اتفاق سے ایک روز شمائلہ ہمارے گھر آ گئی۔ اس کا بھائی کا تبادلہ لاہور ہو گیا تھا، اس لیے ان کا کنبہ یہاں منتقل ہو گیا۔ شمائلہ کو جب پتا چلا کہ میرا گھر بھی لاہور میں ہے تو اس نے امی سے پتا لیا اور ایک دن ہمارے گھر پہنچی۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو چکی تھی۔ میٹرک کے بعد میں تو گھر بیٹھ گئی تھی، مگر اس نے تعلیم جاری رکھی اور گریجویشن مکمل کی۔ تعلیم نے اس کی شخصیت میں نکھار پیدا کر دیا تھا اور اس کا لباس اور انداز بھی بہت باوقار ہو گیا تھا۔ ہم برسوں بعد ملے تھے، باتوں میں اس قدر محو تھے کہ کب سجاد گھر آئے پتہ ہی نہ چلا۔ آتے ہی ان کی نظر شمائلہ پر پڑی اور وہیں ٹھہر گئی۔ وہ ہکا بکا اسے دیکھنے لگے اور بے اختیار ان کے منہ سے نکلا کہ ارے یہ تو وہی ہے، تصویر والی۔ شمائلہ کو اس قصے کا علم نہ تھا۔ جب سجاد نے اسے تصویر والی کہا تو میں نے ہنستے ہنستے شمائلہ کو پوری بات بتا دی اور اسے معذرت بھی کی۔ کہا کہ اگر تمہاری تصویر کا سہارا نہ لیتی تو آج سجاد جیسے شوہر کی بیوی کیسے بنتی؟ شمائلہ بولی کہ واقعی تم خوش قسمت ہو، سجاد جیسے اعلیٰ تعلیم یافتہ افسر کی بیوی بن گئی، اور ہمیں دیکھو کہ اچھی صورت کے ہوتے ہوئے بھی ابھی تک رشتے کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ سجاد نے کہا نصیب اپنا اپنا، یہ نصیب کا نہیں تصویر کا کمال ہے۔ میں نے کہا سب کچھ تصویر کی بدولت ہے جو کچھ آج مجھے حاصل ہے۔ سجاد بولے کہ مگر ہمیں تصویر والی حاصل نہ ہوئی، یہ ہے ہماری قسمت۔ ان کے لہجے کی سنجیدگی کو ہم دونوں نے ایک ساتھ محسوس کیا، مگر خاموش رہے۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ شمائلہ اب ہر دوسرے تیسرے دن ہمارے گھر آنے لگی۔ میرے شریک زندگی بھی میری سہیلی سے گھل مل گئے۔ میرے دل میں کبھی کوئی شک پیدا نہ ہوا، دونوں دل سے مجھے چاہتے تھے۔ سجاد محض خوش اخلاقی سے بات کرتے، یہی سمجھتی رہی، کیا جانتی تھی کہ برسوں پہلے جو تصویر کی جھلک دیکھی تھی وہ نقش دل بن چکی تھی۔ اب وہ خلش جو کبھی ہلکی سی چبھن تھی رفتہ رفتہ ناسور بننے لگی تھی۔ میں گھرداری میں مصروف تھی، کچھ خبر نہ تھی کہ کب بات یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ دونوں گھر سے باہر ملنے لگے۔ جب سجاد نے کہنا شروع کیا کہ مجھے اب تو دوسری شادی کی اجازت دے دو ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا، پہلے پہل میں ان کے اس مطالبے کو بالکل بھی سنجیدگی سے نہیں لیا۔ وہ اصرار پر اتر آئے، میں ٹالتی رہی، یہی کہتی تھی کہ مذاق مت کریں، کہ آج کل آپ کیسی باتیں کرنے لگے ہیں۔ شمائلہ سے بھی کہتی اے اللہ کی بندی، کہیں تو نے میرے میاں پر جادو تو نہیں کر دیا؟ یہ میرے دھوکے کا بدلہ تھا یا واقعی کوئی جادو تھا؟ میاں تصویر والے ماضی کے واقعے کو بہانہ بنا کر شمائلہ پر لٹو ہو گئے تھے۔
ایک دن شمائلہ نے بتا ہی دیا کہ سجاد مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے تم سے دوسری شادی کی اجازت مانگ رہے ہیں اور اس پر اصرار بھی کر رہے ہیں۔ اب مجھ پر بھید کھلا اور سہیلی کے چکر میں چکرا کر رہ گئی۔ میں نے کہا میرے گھر مت آیا کرو پلیز، مجھے پر مہربانی کرو، میں تمہاری بچپن کی دوست ہوں، تمہیں اس پرانی دوستی کا واسطہ دیتی ہوں، تم آتی رہو گی تو اس کا دماغ گھومتا رہے گا۔ شمائلہ نے میرے گھر آنا موقوف کر دیا۔ اب مجھے کچھ سکون محسوس ہونا شروع ہوا، مگر ایسا نہ ہوا بلکہ میرے میاں کا مطالبہ اور شدت اختیار کر گیا۔ وہ شمائلہ سے شادی پر بضد ہو گئے۔ یہ نہیں کہ میں بانجھ تھی، میری ایک بیٹی تھی، اگر بانجھ ہوتی تو وہ اولاد کا بہانہ بنا کر دوسری شادی کا جواز پیش کر سکتے تھے، تب شاید رشتہ دار بھی ان کا ساتھ دیتے، لیکن یہ تو وہ جادو تھا جو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ ایک دن میں نے بہت منت سماجن سے سمجھایا، دیکھو یہ فلمی باتیں مت کرو، ہم اپنے گھر میں اچھے بھلے آباد ہیں، ہنسی خوشی زندگی کے دن گزار رہے ہیں، تمہیں مجھ سے کوئی شکایت بھی نہیں، پھر دوسری شادی کی اجازت کیوں لکھ کر دوں؟ وہ بولے، شکایت کی بات نہ کرو، مجھ کو تم سے ایک بہت بڑی شکایت ہے جو شادی کے پہلے دن سے دل میں ہے۔ اگر شمائلہ میرے سامنے نہ آتی تو یہ شکایت نہ ابھرتی، میں سمجھ لیتا کہ وہ تصویر ایک خیالی پیکر ہے۔ اکثر لوگوں کے دل میں خیالی پیکر ہوتے ہیں، بس خیالوں تک رہتے ہیں، اور اصل زندگی میں وہ حقیقتوں کے ساتھ بندھے رہتے ہیں۔ زندگی نارمل طریقے سے گزر جاتی ہے، لیکن اب تصویر کا وہ خیالی پیکر میرے سامنے حقیقت کا روپ دھار چکا ہے۔ تب ماضی کا وہ ملال، وہ تم سے شکایت، تمہارا دھوکہ دینا، وہ تلخ یاد پھر سے تازہ ہو گئی۔ یہ یادیں اب کانٹوں کی جھاڑی بن کر میرے دل و دماغ میں پیوست ہو گئی ہیں۔ سچ کہتا ہوں، اگر میں نے شمائلہ سے شادی نہ کی تو بالکل پاگل ہو جاؤں گا۔ تب تم ایک پاگل انسان کو کیسے سنبھالو گی؟ اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتی ہو تو مجھے شادی کی اجازت دے دو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں دوسری شادی کے بعد بھی تمہارا ہی رہوں گا، ہم ویسے ہی زندگی گزارتے رہیں گے جیسے گزار رہے ہیں، بس دل کی خلش ختم ہو جائے گی جو اندر ہی اندر مجھے چپکے چپکے کھا رہی ہے۔ سجاد کی باتیں سن کر میں حیران ہو گئی، سوچا بھی نہ تھا کہ تصویر والا زخم ابھی تک ان کے دل میں تازہ اور زندہ ہے۔ کیا مرد کی فطرت میں معاف کرنا نہیں ہوتا؟ یا وہ محض عزت کی خاطر چپ تھے اور مجھے مجبوری میں قبول کیا تھا؟ کیا وہ در حقیقت مجھ سے کبھی محبت ہی نہیں کرتے تھے؟ اور اب شمائلہ کی ایک جھلک نے ان کی اصل فطرت کو میرے سامنے عیاں کر دیا۔ بتا نہیں سکتی کہ میں کس قدر صدمے اور دکھ سے دوچار ہوئی۔ تبھی خیال آیا کہ کسی اور کی تصویر بھیج کر میں نے ان کے گھر میں جگہ بنائی تو جب انہوں نے میرا گھونگھٹ اٹھایا ہوگا، شاید اسی لمحے انہیں بھی ویسا ہی صدمہ اور ملال ہوا ہوگا۔ جانے کیسے وہ اس دھوکے کے زہر کا گھونٹ سمجھ کر پی گئے تھے۔ اگر اس وقت وہ مجھے واپس میرے میکے بھیج دیتے تو میرا اور میرے والدین کا کیا حال ہوتا؟ اب شمائلہ کے سامنے آنے پر وہ کہتے تھے کہ تم نے اس کی تصویر دکھا کر مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ اب جب حقیقت میں اس کو دیکھ لیا ہے تو اسے اپنائے بغیر رہ نہیں سکتا۔ وہ تو برسوں سے میرے خیالوں میں تھی۔ میں نے کئی بار اپنے دل کو مضبوط کیا کہ لکھ کر دے ہی دیتی ہوں انہیں دوسری شادی کی اجازت، مگر ہمت نہ کر سکی اور بالآخر روٹھ کر میکے چلی آئی۔ یہ میری نادانی تھی، مجھے گھر پر ہی رہ کر حالات کا سامنا کرنا چاہیے تھا۔ اماں نے بھی کہا، جب چڑیا اپنا گھونسلہ خود چھوڑ کر چلی جائے تو اس کی جگہ کوئی اور چڑیا آ بیٹھتی ہے۔ سجاد نے یہ بات مان لی، تو دوسری طرف شادی کرنی ہی تھی، مگر تمہارے میکے آ جانے سے اس لیے میدان صاف ہو گیا۔ ہم نہ کوئی شرطیں لکھوا سکے اور نہ ہی اس پر دباؤ ڈال سکے، تمہاری نادانی سے ہمارے ہاتھ کٹ چکے ہیں۔ شمائلہ نے بھی بھرپور چال چلی، پہلے مجھے طلاق دلوائی، پھر سجاد سے نکاح کر لیا، ورنہ وہ پہلے لکھ کر دے رہے تھے کہ میرے ساتھ خرچ اور رہن سہن ایسے ہی رہے گا، طلاق بھی نہیں دوں گا بشرطیکہ تم خود مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ۔ اور میں عجیب کیفیت میں تھی، بھلا کوئی عورت سوتن برداشت کر سکتی ہے؟ میں کیوں انہیں دوسری شادی کی اجازت دیتی؟ آج میں شوہر کھو چکی ہوں، گھر کھو چکی ہوں اور ساری خوشیاں بھی کھو بیٹھی ہوں۔ شاید یہ میری خطا کی سزا تھی یا قسمت کا لکھا۔ اب بوڑھی ماں پر بوجھ ہوں جو بیوہ ہو چکی ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں رہا، میں اکلوتی اولاد تھی، کاش کوئی بھائی یا بہن ہوتا، شاید زندگی اس ٹوٹی پھوٹی گاڑی کو کچھ سہارا مل جاتا۔ تو ناظرین، آپ کے خیال میں کیا میری اتنی بڑی غلطی تھی کہ مجھے اس کی اتنی بڑی سزا ملتی؟ کمنٹ میں پلیز ضرور بتائیے گا۔